बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, हुकूमत लाहौर में बसंत का ऐलान तो कर बैठी है लेकिन बुरी तरह फंस गई है। जब तीर कमान से निकल चुका है तो पंजाब हुकूमत को पता चला है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। हुकूमत को ये लगने लगा है कि ये बसंत नहीं, मुहिब्बे इमरान का कौमी दिन बन चुका है। 4 साल हो गए हुक्मरान अवामी मिजाज का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम है। पहले साल सवा साल ताख़ीर से इलेक्शन कराए, इलेक्शन से एक रोज़ पहले वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के इश्तिहारात अखबारात की हेडलाइन की सूरत में लगवाए गए, आपको याद होगा। अगले ही दिन अवाम ने दिन में तारे दिखाए, रात की तारीकी में स्याह को सफ़ेद करना पड़ा। तब से हुकूमत यही प्रोपेगेंडा किए चली जा रही है कि जी इमरान खान अब कौम का मसला ही नहीं रहा। मैडम वज़ीर आला ने इतने काम कर दिए हैं कि अब हर तरफ उनकी मकबूलियत के फरेरे लहरा रहे हैं। अवाम ने तो इस प्रोपेगेंडे से क्या मुतासर होना था नाज़रीन। हुकूमत अपने ही प्रोपेगेंडे का शिकार होकर बसंत मनाने का ऐलान कर बैठी बेचारी। बसंत भी एक दिन की नहीं बल्कि 3 दिन की। अभी बसंत में तकरीबन 2 हफ्ते बाकी हैं और अवामी मिजाज सामने आने लगा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सबसे पहले इस खाकसार ने अपने इसी वीलॉग में बताया था कि बसंत का ऐलान हुकूमत को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि बसंत का ऐलान होते ही तहरीक इंसाफ उसके कारकुनों ने फैसला कर लिया था कि बसंत के रोज़ फ़िज़ाओं में इमरान खान का राज होगा। और मैंने ये ख़बर जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी मालूमात की बुनियाद पर दी थी। आज इस ख़दशे से पंजाब में हुक्मरानों का पिता पानी हो रहा है कि बसंत का ऐलान करके हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक सियासी फुल टॉस दे दी है, जिस पर पीटीआई छक्का मारने की भरपूर तैयारी कर रही है। पीटीआई भी नहीं कर रही बल्कि अवाम कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं। सच्ची बात आपको बताऊं तो कोई ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में कोई कैंपेन ऐसी नहीं सामने आई, लेकिन नौजवानों के तेवर बता रहे हैं कि वो इस मौके को खाली नहीं जाने देंगे। वो इस बॉल पे कोई ना कोई स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे। इसी सियासी छक्के के डर से कहना चाहिए कि हुकूमत जो है वो बोंगी पे बोंगी मारे चली जा रही है। इससे पहले तहरीक इंसाफ जब भी कोशिश करती थी कि वो सड़कों पर निकले और एहतजाज करे तो हुकूमती मशीनरी जुल्म का हर हरबा इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के एहतजाज को कुचल के रख देती थी। लोगों को एक जगह जमा ना होने देना, ये इस मशीनरी का, हुकूमती मशीनरी का बुनियादी टेक्निक रही है कि कहीं पर भी अगर 10 लोग हैं तो 10-10 को बांट दिया जाए। 10 लोग बाकी 10 लोगों से ना मिल पाएँ, इधर वाले 10 लोग, यानी अगर 10-10-10 की टोलियाँ हैं तो वो इकट्ठा वो 100 लोग ना बने, 100 से 1000 ना बने, 1000 से 10,000 ना बने। लेकिन अब क्या किया जाए? अब बसंत पे तो लोग जमा होंगे, छतों पे भी जमा होंगे, ग्राउंड्स पे भी जमा होंगे, तो वो कुछ भी कह देंगे, वो कोई भी नारा बुलंद कर सकते हैं। वो क्या आप आइबो काटा के नारे पर पाबंदी लगा देंगे? कहाँ किस तरह की पाबंदी लगा सकते हैं, मैं समझने से कासिर हूँ। इससे पहले तरीके आप देखें ना नाज़रीन, मतलब अब एक तरह सीधी बात है कि पीटीआई को मौका दे दिया कि अपने एहतजाज और अपनी मुखालफाना आवाज़ को वो सड़कों पर ले आए, बग़ैर अपने घर की छत पर ही कोई नारा बुलंद किए, जिसके लिए बसंत जो है वो बेहतरीन मौके के तौर पर देख रहे हैं नौजवान। इन मुखालफाना आवाज़ों से डरते हुए हुकूमत ने 100 से ज़्यादा गाने चलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। बज़ाहिर इन गानों पर पाबंदी ये कह के लगाई गई है कि ये फोश गाने हैं, मगर नहायत बारीक वारदात डालते हुए इन गानों में नकदा कोका भी शामिल कर लिया गया। अब देखा जाए तो हुकूमत का मकसद सिर्फ एक नकदा कोका गाने को बसंत पे चलने से रोकना है, ठीक। वरना जिन फोश गानों पर पाबंदी लगाई है वो गुज़िश्ता 15-20 साल से बगैर किसी रोक टोक के चल रहे थे। यूँ लगता है नाज़रीन कि हुकूमत का ये फ़ैसला किसी खुफिया सर्वे के नतीजे में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जी बसंत के 3 रोज़ हर घर की छत पर सिर्फ नकदा कोका ही चलेगा। इस गाने में ना कोई फोश शायरी है, ना कोई ज़ुमानी बात है जिसे फाशी करार दिया जाए। सिर्फ इस गाने का एक शेर जो है वो नून लीग वालों को परेशान कर रहा है, जिसमें जेल अडयाला और कैदी नंबर 804 का जिक्र है। अब पंजाब हुकूमत बता रही है कि जी नकदा कोका चलने से रियासत के लिए ख़तरा पैदा हो जाता है। नकदा कोका पर पाबंदी लगाने से हुकूमत दोहरा फ़ायदा हासिल करना चाहती है। एक तो ये गाना बसंत पर ना चले और दूसरा ये कि जिस घर की छत से इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगें उड़ेंगी उस घर पर यह कहकर क्रैकडाउन कर दिया जाएगा कि जी इस घर में नकदा कोका चल रहा था। मगर नाज़रीन, इससे सिवाय बदनामी के हाथ क्या आएगा? ज़रा तसव्वुर करें, जब पुलिस एहलकार सीढ़ियाँ लगा कर लोगों के घरों में दाखिल होंगे सिर्फ इसलिए कि जी यहाँ नकदा कोका चल रहा था, तो इससे कुछ और हो ना हो हुकूमत की जो नाक बची है वो भी कट जाएगी। एक और अहम खबर ये है कि लाहौर में जहाँ जहाँ बसंत की तैयारियाँ हो रही हैं, अभी तक सिर्फ वही लोग पतंगे ख़रीद रहे हैं
یا جمع کر رہے ہیں جن پر عمران خان کی تصویر ہے یا قیدی نمبر 804 درج ہے. اس میں دکانداروں یا پتنگ سازوں کا کوئی قصور نہیں ہے. عوام قیدی کی تصویر کے بغیر پتنگیں خرید ہی نہیں رہی ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق، جس سے بسنت اب موسمی تہوار سے زیادہ پی ٹی آئی کا سیاسی فیسٹیول بننے لگا ہے. اسی بکلاہٹ میں پنجاب حکومت نے بسنتوں پر کسی بھی شخصیت کی تصویر اور سیاسی جماعت کا جھنڈا لگانے پر یا چھاپنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے، جس کی خلاف ورزی پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا پرچہ ہوگا. چلیں مان لیا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے لیڈر کی تصویر بھی نہیں لگانی، سیاسی جماعت کا پرچم بھی نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ وہ 2 رنگوں میں پتنگیں بنا لیں گے ٹیڑھے میڑھے لگا کے. وہ یہ دو رنگ جو پی ٹی آئی کے پرچم میں استعمال ہوتے ہیں، یہ 2 رنگ پتنگ میں استعمال کرنا ممنوع قرار دے دیا جائے گا. چلیں مان لیا وہ بھی آپ نے ممنوع قرار دے دیا. آپ نے 2 چیزیں کر دی. آپ نے سیاسی جماعت کا پرچم بھی منع کر دیا، سیاسی شخصیت کی تصویر بھی منع کر دی. انتخابی نشان تو نہیں منع کیا. اگر لوگ بیٹھ کی تصویر بنا دیں گے پھر کیا منع کریں گے؟ آپ نے کچھ بھی 804 لکھ دیں گے. 804 پہ تو آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. خدا رہا یہ بچکانہ کھیل چھوڑے. اگر آپ صورتحال کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس پریشر کوکر کے اوپر سے تھوڑا سا سیفٹی والو کھول دیں. آپ اس کا ڈھکن تھوڑا سا کھولیں، تھوڑی سی بھاپ کو نکل لینے دیں. میرے خیال میں یہ پرچہ جو ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف عمران خان کی تصاویر والی پتنگ اڑانے پر ہوگا اگر پرچہ ہوگا، کیونکہ بسنت کے لیے جو اشتہارات اخبارات میں دیے جا رہے ہیں ان پر تو میڈم وزیر اعلیٰ کے ساتھ قائد محترم نواز شریف صاحب کی تصاویر نمایاں طور پہ شائع کی جا رہی ہیں. اب پیشگی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بسنت کے 3 روز پولیس خوب دہاڑیاں لگائے گی اور کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا ناظرین، جو جس گھر سے چاہے گی عمران خان کی تصاویر والی پتنگیں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا جائے گا. مگر زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ تھانے جانے سے پہلے ہی مکمکہ میں ختم ہو جائیں گے. پتہ نہیں مجھے اب بھی کیوں لگتا ہے کہ آخری لمحات میں کسی نہ کسی بہانے شاید بسنت کا فیصلہ واپس لے لیا جائے. اچھا ناظرین، عمران خان تو تھے ہی، اب سہیل آفریدی بھی سسٹم کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں. جس طرح وہ پورے ملک میں رابطہ عوام مہم پر نکلے ہیں اور جس طرح لوگوں نے انہیں رسپانس دیا ہے، ان کے ہر جلسے جلوس میں چھوٹی سی ریلی پر بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور رسپانس دے رہے ہیں اور پرجوش لوگ ہیں. بڑی جو اس ملک میں جمہوریت کی پٹڑی جو ہے اس کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یقیناً یہ مایوسی کے مناظر ہے. لیکن ایک بات ثابت ہو چکی ہے ناظرین کہ عوام عمران خان کے بعد سہیل آفریدی عوام میں سب سے زیادہ مقبول لیڈر بن چکا ہے. اب اس حقیقت کا بڑے دل سے سامنا کرنا چاہیے کہ سہیل آفریدی نے تھوڑے سے عرصے میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اسے سیاسی طور پر نیچا دکھانا یا شکست دینا کم از کم موجودہ سیاسی چہروں میں سے کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. دیکھا جائے تو ایک لوئر مڈل کلاس کے نوجوان کا سیاسی طور پر مضبوطی سے قدم جما لینا ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے تو امید افزا خبر ہو سکتی ہے، مگر اس کے برعکس سسٹم نے سہیل آفریدی کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھ لیا. موروثی سیاست کے رکھوالوں کا خیال یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی پذیرائی سیاست میں ان کے اور ان کی نسلوں کے مستقبل کے لیے زہر قاتل ہوگی، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا جس سے ان کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا. اسی پس منظر میں قبل از وقت سزاؤں کی خبر دینے والے جناب حسن ایوب صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ سے چھٹی کا وقت آ چکا ہے. عشق عمران میں مبتلا سہیل آفریدی اب زیادہ دیر نہیں ٹک پائے گا. حسن ایوب مزید کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے اب نئے بلنڈر بوائے کی تلاش شروع کر دینی چاہیے. میں خبر دے رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جی یہ سیاست اب زیادہ دیر نہیں چلے گی. میرے خیال میں اگر ایسا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے واقعی، جو کہ میری رائے میں نہیں ہوا ابھی تک، لیکن بہرحال حسن ایوب صاحب کہتے ہیں اور ان کو اس بات پہ بہت وہ نازاں بھی نظر آتے ہیں کہ ان کی خبریں درست ثابت ہوتی ہیں. تو جیسا پیغام حسن ایوب پہنچا رہے ہیں تو یہ ملک کے لیے، ملک کی بات کر رہا ہوں ناظرین، کو بہت یہ کوئی خوشگوار صورت نہیں پیدا ہوگی، بہت ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. محاذ آرائی مزید بڑھے گی اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس کی بجائے اگر سہیل آفریدی کی اڈیالہ میں ملاقات کروا دی جائے تو معاملات کو نارملائز کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں سیفٹی والو کھولنا چاہیے، بھاپ نہیں بننے دینی چاہیے. اچھا ناظرین، خبر ہے کہ عمران خان جیل میں علیل ہیں. ان کی دائیں آنکھ میں CVRO نامی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے جس کا مکمل علاج ہونا ہے. اس بیماری میں آنکھ کا ریٹنا متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے دھندلا نظر آنے لگتا ہے. بر وقت
علاج نہ ہونے سے بینائی متاثر ہونے یا کلی طور پر ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ عمران خان کافی عرصے سے آنکھ میں تکلیف کا کہہ رہے ہیں۔ جیل میں جب بھی ڈاکٹرز وزٹ کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنا پڑے گا۔ اب ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا معاملہ کافی حساس ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ بضد ہے کہ جی عمران خان کو ہسپتال منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہی یاد آتا ہے کہ میاں نواز شریف علاج کے لیے جیل سے لندن جا سکتے ہیں، عمران خان جیل سے ہاسپٹل نہیں جا سکتا۔ نون لیگ کی قیادت بہت ہی مشکل فیصلے کر رہی ہے، انسانیت سے عاری اور ہمدردی سے خالی۔ بالکل شاید وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس بار ملنے والا اقتدار اب تا حیات ان کے پاس ہی رہے گا۔ آج بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کا دن ہے اور ابھی تک کی خبروں کے مطابق کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ حکومت اور کچھ نہیں کر سکتی تھی تو کم از کم بہنوں کی بھائی سے ملاقات ہی کرا دیتی تاکہ اپنے بھائی کی صحت کے بارے میں ٹھیک ٹھاک درست معلومات حاصل کر پاتی بہنیں۔ اچھا ناظرین، دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک خبر یہ بھی ہے، ہمارے بھائی اسداللہ صاحب نے یہ خبر دی ہے جنہوں نے آنکھ کی بیماری کے بارے میں خبر دی تھی، کہ غیر مصدقہ خبر دی ہے ابھی تک انہوں نے خود بھی، کہ میں اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان کو شاید ہاسپٹل وزٹ کروایا گیا، پیمز کا ایک وزٹ کروایا گیا سکتا ہے۔ ناظرین، غزہ امن بورڈ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا یا اس کا جو مقصد دنیا کو بتایا جا رہا ہے، اس بارے میں ٹرمپ کے بیانات نے اتنا ابہام پیدا کر دیا ہے، ہوا میں اتنی گرد اڑا دی ہے فضا میں کہ جس کی حد صاحب نے پوری دنیا میں اس کے خلاف اب کھل کر مخالفانہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ اب ٹرمپ کے بیانات کی گرد ابھی بیٹھی نہیں تھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان نے ہر چیز واضح کر دی ہے کہ غزہ امن بورڈ کا اصل مقصد کیا ہے یا کیا تھا۔ نیتنیاہو کہتا ہے کہ جی اگلا مرحلہ غزہ کی تعمیر نو نہیں، بلکہ اگلا قدم حماس کو غیر مسلح کرنا اور غزہ پٹی کو غیر عسکری بنانا ہے، نہ کہ تعمیر نو۔ کھل کے نیتنیاہو نے کہہ دیا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ غزہ میں حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا اور غزہ کو غیر فوجی بنایا جائے گا، اور یہ ہو کر رہے گا، یہ ضرور ہوگا، جیسا کہ ہمارے مشترکہ دوست ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یا تو آسان طریقے سے ہوگا یا پھر بہت سخت طریقے سے۔ نیتنیاہو صاحب فرما رہے ہیں۔ اب نیتنیاہو کے ارادے بتا رہے ہیں کہ غزہ سے مستقبل میں کوئی خیر کی یا امن کی خبر آنے کی امید نہیں ہے۔ مسئلہ تو اس وقت ہوگا جب غزہ سے آنے والی تمام خبریں تمام مسلم ورلڈ میں بے چینی کا باعث بننے لگیں گی۔ اچھا ناظرین، چلتے چلتے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب کا بیان سننے، ان کا کہنا ہے کہ جی اسلام آباد اس وقت لندن اور نیو یارک سے زیادہ محفوظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو 9 مرتبہ کالے شیشے لگوانے پر جرمانہ ہوا ہے۔ اب سمجھ نہیں آئی کہ اپنے بیٹے کی حرکتوں کا ذکر کر کے طلال چودھری صاحب اسلام آباد کے محفوظ ہونے کا تاثر دینا چاہتے ہیں یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا اتنا ڈھیٹ اور ہٹ درم ہے کہ 8 بار ایک ہی وجہ سے چلان کرانے کے باوجود 9ویں مرتبہ بھی کالے شیشے لگانے پر بضد ہے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ باپ پہ پوت اور پتہ پہ گھوڑا، برا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ پتہ نہیں بہرحال کیا چاہتے ہیں، میں تو یہ بیان سن کے کچھ سمجھنے سے، کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے آ رہی ہوں۔ میرے خیال میں طلال چودھری صاحب غور کریں کہ کہیں ان کا بیٹا جو ہے باپ پر تو نہیں چلا گیا، کیونکہ طلال چودھری کے دل میں بھی جو آئے وہ کر کے رہتے ہیں، اس کے لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، وہ اپنے مگن میں اپنے جو بھی ڈیڈیکیشن ہے، کام جس کو درست سمجھتے ہیں وہ کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے دل میں جو آتا ہے وہ ایک دفعہ کر کے رہتا ہے، حالانکہ پتہ ان کو بھی ہے کہ ان کے کاموں کے نتائج اچھے نہیں نکلتے، لیکن وہ کر کے رہتے ہیں۔ اچھا ناظرین، چلتے چلتے ڈاکٹر احمد خلیل کے 2-4 بڑے خوبصورت اشعار ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عشق کہنے کو انتہا کا ہے، عشق کہنے کو انتہا کا ہے، مسئلہ اصل میں انا کا ہے، مسئلہ اصل میں انا کا ہے۔ رات سے پہلے فیصلہ کر لے، رات سے پہلے فیصلہ کر لے، تو دیے کا ہے یا ہوا کا ہے۔ میں تو مر جاؤں گا بچھڑتے ہی، یار کا حوصلہ بلا کا ہے۔ اور پھیلے گا درد اشک نہ پی، اور پھیلے گا درد اشک نہ پی، زہر میں ذائقہ دوا کا ہے۔ خود زمیں پہ کہاں اترتا ہے، خود زمیں پہ کہاں اترتا ہے، ماہی نعم البدل خدا کا ہے۔ شہر دل یوں ہے آپ سے منسوب، شہر دل یوں ہے آپ سے منسوب، جیسے ملتان اولیاء کا ہے، جیسے ملتان اولیاء کا ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔